खुश आमदीद नाजरीन, मैं भी पाकिस्तान हूँ के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ मल। हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीहियों का जो किरदार है उसके मुस्बत पहलू जो हैं उनको उजागर करने के हवाले से है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के बनाने में जो मसीहियों का किरदार है, और इस हवाले से एक बड़ी ख़ास इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो कि शायद आपने पहले ना सुनी हो। मेरे साथ इस प्रोग्राम में दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं भाई जॉन बॉस्को जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ एक टीवी एंकर भी हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं भाई मोरिस जॉन, और भाई मोरिस जॉन जो हैं ये एक पॉलिटिशियन हैं और लिब डेम जो पॉलिटिकल पार्टी यूके की है उसके ये काउंसलर हैं बेडफोर्ड से। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं भाई जॉन बॉस्को की तरफ चलूँगा और चाहूँगा कि वो हमें थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान के बनाने में मसीहियों का क्या किरदार था। भाई जॉन बॉस्को। भाई आसिफ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं भी पाकिस्तान का आज मैं हिस्सा बना हूँ। पाकिस्तान को बनाने में मसीहों का जो किरदार जो है वो बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की जो आबादी जो है इस वक्त, पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जिसकी आबादी तकरीबन 62% आबादी है पूरे पाकिस्तान की। और अगर मसीही 3 वोट पाकिस्तान जब बना, अगर वो कंट्रीब्यूट ना करते तो आज पाकिस्तान जो पंजाब जो है पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। तो मैं अपने नाज़रीन के सामने ये किताब दिखाना चाहता हूँ। ये जो किताब जो है कायद-ए-आज़म की दूर अंदेशी, पाकिस्तान के मसीही इंसाफ के लिए जद्दोजहद। तो इस किताब में जनाब जॉर्ज फिलिक्स साहब ने इस किताब को मुरतब किया। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह कि आपने ये क्वेश्चन किया था तो मैं ये बताऊँ कि जिस टाइम इंडिया और पाकिस्तान जो थे जब उन्होंने आज़ादी हासिल की बरतानवी हुकूमत से, तो उस टाइम जो यूनियनिस्ट पार्टी जो थी जिसे जो सपोर्ट जो थी कांग्रेस की, और उन्होंने वोट लिए थे 88। और इसी तरह जो मुस्लिम लीग थी जो कायद-ए-आज़म की, उसने भी 88 वोट लिए थे। तो इसमें जो हमारे उस वक्त के जो पंजाब असम्बली के स्पीकर जो थे SP सिंघा, मिस्टर CE गिबन और मिस्टर फजल लाही ने अपने वोट मुस्लिम लीग को दिए और कायद-ए-आज़म को 91 वोटों की वजह से कामयाबी हासिल हुई, और इन 3 वोटों के सबब मगरबी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो ये इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि हमारा हो नहीं सकता। हाँ जी, अगर देखें पाकिस्तान की 62, बल्कि कई कहते हैं कि 65% पॉपुलेशन जो है वो पंजाब में है। अब अंदाज़ा करें कि 65% ऑफ पाकिस्तान, अगर आज पाकिस्तान ना होता तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान ही ना होता। तो पाकिस्तान को बनाने वाले, तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो कुलीदी किरदार अदा किया वो हमारे मसीही मेंबरान पार्लियामेंट में था। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलूँगा भाई मोरिस जॉन की तरफ, और उनके पास एक मैं कहूँगा एक लिहाज से धमाका खेज़ एक किताब है जो एक नए एंगल से, एक नई जहत से इस मौजू पे रोशनी डाल सकती है कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनका क्या किरदार है पाकिस्तान बनाने में। तो मैं चलूँगा भाई मोरिस की तरफ और चाहूँगा कि वो हमारे नाज़रीन को इसके हवाले से बताएं। शुक्रिया भाई आसिफ। ये पहला मौका है कि मैंने ये किताब पढ़ी है, और इसके अलावा मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बनाने में, जैसे कि भाई जॉन बॉस्को ने कहा है कि पंजाब का इल्हाक पाकिस्तान में करने में एक कलीदी किरदार था, लेकिन इसके अलावा ये मेरे लिए ख़ुद एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ थी जब मुझे पता लगा कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसका पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने में एक ब्रिटिश क्रिश्चियन का कितना अहम किरदार था। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ आसिफ। जैसे कि आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के नहायत शुमाली हिस्सा है, और ये ऐसा पहाड़ी इलाका है कि दुनिया की 8 बड़ी चोटियों में से 5 चोटियाँ इस इलाके में हैं, और इसकी जो उनसे सरहदें मिलती हैं, एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ, दूसरी तरफ चाइना के साथ। और ये एरिया पहले तो हिस्सा था डोगरा राजा का, जो था कश्मीर पे जिनका कब्ज़ा था, और फिर 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये उनसे ले लिया था, और फिर
1947 میں جب یہ طے ہو گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا دو مختلف ملک ہوں گے، اور کشمیر کے بارے میں یہ پکا پتہ نہیں تھا، یہ ایک ریاست تھی، خود مختار ریاست تھی، لیکن برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ اس کا الحاق واپس کشمیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اس وقت دو برٹش، ایک تو میجر ولیم براؤن جنہوں نے یہ بک لکھی ہے، یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک بک ان کی کہانی ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ وہ کس طرح اس کا پاکستان کے ساتھ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ یہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ بنے گا۔ ہاں جی، اور اس کتاب کا نام اور اس کے آتھر کا نام ذرا ہاں جی، یہ گلگت ریبیلین ہے اس کا نام، اور اس کو ٹائٹل ہے دا میجر ہو میوٹنیڈ اوور پارٹیشن آف انڈیا، اور میجر ولیم براؤن جو ان سے صرف 25 برس کی عمر کے تھے اس وقت جب برٹش نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو واپس کشمیر کو دے دیا جائے گا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں کوئی فوج نہیں تھی، نہ پاکستان کی، نہ انڈیا کی، اور نہ برٹش فوج تھی۔ اس وقت صرف گلگت اسکاؤٹس کے نام سے لوکل سولجرز تھے، اور میجر ولیم براؤن کو مہاراجہ کی طرف سے ان کا مختار بنایا گیا تھا، یعنی کہ وہ کمانڈنگ آفیسر تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور برٹش آفیسر تھے جو ان سے یہ دونوں اکٹھے کام کر رہے تھے۔ اب جب یہ پتہ لگا کہ مہاراجہ کا اس طرف سوچ بچار ہے کہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ الحاق کیا جائے، تو ان دونوں مسیحی برٹش نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک سراسر ناانصافی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میجورٹی جو ان سی تھی پاپولیشن وہ مسلم تھی، اور ان کے ضمیر کے مطابق اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ اس میں ان کی بھائی مورس ان کی جان بھی جا سکتی تھی، میوٹنی برٹش گورنمنٹ سے متھا لگا لیا انہوں نے۔ ہاں جی، اور یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ میک شور کیا کہ جو مسلمان علاقہ ہے اس کا الحاق پاکستان سے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا ایک بڑا احسان ہے ان کا پاکستان بے حد، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ میجورٹی مسلم ہے اور اس کو پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے جا کے گورنر جون سا تھا اس کو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پاکستان کے ساتھ ضم کیا جائے۔ گورنر نے، وہ مہاراجہ کا گورنر تھا، اس نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اس وقت یہ خطرہ تھا کہ کچھ انڈین فورسز یعنی کہ سکھ فورسز تھی گلگت بلتستان کے ایک علاقے میں، اور اگر وہ گورنر ان کو موو کر کے یہ لے آتا گلگت بلتستان میں تو یہ شاید کامیاب نہ ہوتے، اور یہ میجر کو پکڑا جاتا اور اس کو پھانسی دی جاتی۔ لیکن میجر نے نہ صرف یہ میک شور کیا ہے کہ ان کا ضم پاکستان کے ساتھ ہو جائے، بلکہ اس وقت لوکل پاپولیشن میں یہ بھی ایک طرح کے ابھار تھا کہ اس کو ایک عبوری حکومت بنا کے تو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر اٹھایا جائے۔ تو میجر ولیم براؤن نے سیکرٹلی خفیہ طور پر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے گورنرز کے ساتھ رابطہ کیا، جن کا نام خان عبد القیوم خان تھا، اور ان کو بتایا کہ یہ میں نے میوٹنی کر دی ہے، میں نے اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتا ہوں، اور آپ پاکستان کی فورسز ادھر بھیجیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی مورس سے۔ دیکھیے اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ہائی لائٹ آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں کیا، یا تو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے ریسرچ کرنے والے ہیں پاکستان میں، یا کیسے کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ اور یہ ہے کہ اگر اس پہ ریسرچ کر کے کتاب آئی بھی ہے تو کسی باہر سے کسی کی آئی۔ بھائی آصف، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، میرے خیال میں اس طرح کی معلومات ہمارے کتابوں میں، بچوں کی کتابوں میں ہونی چاہیے کہ ہماری کمیونٹی نے کتنا کردار پاکستان کے لیے ادا کیا ہے، اور یہ کہانی ادھر ہی نہیں ختم ہو جاتی۔ جب پاکستان کے ساتھ انہوں نے میک شور کیا ہے کہ پاکستان کے الحاق
गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान के साथ इलाक़ हो। तो इसके बाद इन्होंने एक हवाई सफ़र में, आपको पता है उस वक़्त हवाई सफ़र करना कितना मुश्किल था, गिलगित बल्तिस्तान एक पहाड़ी इलाका, वो एक जहाज़ पे गए हैं। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जो उनसे थे उस वक़्त लियाकत अली ख़ान, उनके साथ मुलाकात की, उनके साथ बैठ के उनको बताया कि कितनी आर्मी हमें चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में, और उनको बहुत उन्होंने अर्ज किया कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी फोर्सेस उधर उतारें और जो उनसे गिलगित स्काउट्स हैं उनको पाकिस्तानी फ़ौज में लगाएं। तो यानी कि कामयाब तरीके से इसका श्योर करने के लिए। इसके अलावा एक बात मैं और बताता चलूँ आपको आसिफ भाई, आप हैरान रह जाएंगे जब आप इस बुक को पढ़ते हैं कि इससे थोड़ा 1-2 दिन पहले जब इन्होंने ये बगावत की है, इससे 1-2 दिन पहले जो उनसे सिख फौजी थे उनका इरादा था कि मेजर विलियम ब्राउन को मार दिया जाए इससे पहले कि इल्हाक हो जाए। उन्होंने कुछ खबर सुन ली थी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, हो सकता है कि हमारी पाकिस्तानी कौम इसके बारे में भूल गई हो, लेकिन इंडियन कौम इसके बारे में नहीं भूली। और इसकी मैं आपको ये बताऊं कि जब 1948 में जब पाकिस्तान बन गया है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, उस वक़्त मेजर विलियम ब्राउन को एक पाकिस्तानी कंपनी ICI में एक सिविलियन के तौर पर जॉब दिया गया, और बदकिस्मती से उनको भेजा गया सीधा इंडिया में, और उनकी तानियात किया गया इसमें कलकत्ता में। उस वक़्त उधर कुछ सिख फ़ौजी मौजूद थे और उन्हें ये याद था कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, और उन्होंने इन पे जानी हमला किया और इनको तकरीबन मार डाला। तो वो सिर्फ़ एक खुशकिस्मती सी कि एक डॉक्टर साहब उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने इनको हॉस्पिटल में पहुंचाया और उधर से इनको पाकिस्तान में शिफ्ट किया गया। ये कमेंट करना चाहूँगा कि देखें, एक बंदा आपका मोहसिन है, आपको पता है कि उसने इंडिया के साथ इल्हाक नहीं होने दिया, गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान के साथ करवाया है, और अपने मोहसिन को आप जानबूझ के ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ के आपको पता है कि उसको मारा जा सकता है। तो ये भी जिस किसी का भी डिसीजन था, बहुत बड़ी हमाकत की, मैं तो कहूँगा, मतलब इतना सख्त लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं भाई जॉन बॉस्को की तरफ चलूँगा कि देखें, हमारी जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें हेट मटेरियल तो बहुत है मसीहियों के ख़िलाफ़, दूसरी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, लेकिन जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है SP सिंघा साहब का हो या ये मेजर विलियम ब्राउन का हो, ये जैसे भाई जॉन ने कहा कि ये बचपन से, मोरिस जॉन साहब ने कहा कि इनको बचपन से बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, ये नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती का आपने समझती कि इस तरह करने से हम हेट को कल्टीवेट कर रहे हैं और जो मोहब्बतें बोनी चाहिए उनको पीछे कर रहे हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? भाई आसिफ, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि जैसे कायद-ए-आज़म की जो वफ़ात हुई है, उसके बाद अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव जो है ना, वहाँ से तब्दील होना शुरू हो चुका था। बल्कि जैसे ही 1948 के बाद ही आप देखेंगे कि एक नैरेटिव ऐसा तब्दील हुआ कि जब पहला जो आइन था उसमें आप देखें कि जमहूरिया पाकिस्तान, फिर उसके बाद आप देखते कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब छोटा था तो जब हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते थे तो उसमें जो सिसल चौधरी साहब का जो नाम जो था वो होता था। और मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी मैं एक स्पीच सुन रहा था, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें जो है पाकिस्तान पे लिखी हैं, मसीही साथी हैं आज़म मिराज साहब, तो उनकी अभी उन्होंने मुझे एक अपनी किताब भी भिजवाई थी, सब्ज़ और हिलाली परचम, और उन्होंने आज तक जो है 12 निशाने हैदर मिले हैं। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, बल्कि हैरत होगी कि उन 12 में से 7 जो है मुसलमान हैं और 5 जो है आपके मसीही हैं। मतलब आप देख लें कि निशाने हैदर जो है, अब वो सारे के सारी जो चीज़ें जो है किताबों में से चलेगी, ये देखें। और फिर उसके बाद इंटरेस्टिंगली जब ज़ियाउल हक की हुकूमत आई है, तो जो मैं समझता हूँ कि जो रही सही कसर जो थी पीछे, वो सारी की सारी उन्होंने ख़त्म कर दी, और वो नैरेटिव जो है ना बिल्कुल जो है प्योरली जो है वो इस्लामिक हो गया। और उसमें आप देखें कि किस तरह से किताबों से हर जगह से जो है निकालने की कोशिश की गई। और फिर आपने बात की नफ़रत की बात की, और आपको याद होगा कि एक वक्त होता था
کہ جو بچوں کی جو ٹیکسٹ بک ہوتی تھی اور کاپیاں ہوتی تھی, کسی ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی کاپیاں جو تھی وہ اس پہ لکھا آتا تھا مجاہد. مجاہد مجھے آج بھی یاد ہے, اس پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا, اس نے پستول ایسے لگائی ہوتی تھی, اس نے بالکل سپہ سالار کی ووٹو. اچھا, یہ جب آپ نیریٹو چھوٹے چھوٹے بچوں میں دیں گے تو آپ یہ سمجھے کہ آپ نے ان کے ذہن کو تو ویسے ہی خراب کر دیا, برین واش کر دیا. اور وہ برین واش اس طرح ہوا کہ آج ضیاء الحق کو آج گئے ہوئے بھی آج 29 سال ہو گئے, 88, اور ہم 77 سے لے کے آج تک اس نیریٹو کو چینج کر نہیں سکے, اور شاید ہم اس کو کرنا بھی نہیں چاہتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. بھائی مورس, آپ اس کتاب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک چشم کشا قسم کی انفارمیشن ہے جو آپ نے دی ہے. تو اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں اور بتائیے کہ ان کی وفات کہاں پہ ہوئی اور ان کی آج کل فیملی کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہاں جی بھائی آصف, یہ کچھ عرصہ پاکستان میں رہے. یہ ایکچولی ان کی بیوی جو ان سی تھی ان کی بھی ملاقات ان کی پاکستان میں ہوئی, شادی بھی ادھر ہوئی, اور اس کے بعد یہ تھوڑا عرصے بعد ادھر آ گئے, واپس اسکاٹ لینڈ میں آ گئے کیونکہ اسکاٹ لینڈ کے باشندہ تھے, اور یہ ادھر بھی آ کے پاکستان کے لیے کام کرتے رہے, اور پاکستانی ہائی کمیشن میں ان کا بڑا کردار رہا. ایک پاکستانی سوسائٹی ہے جس میں یہ اور ان کی بیگم بڑا کردار ادا کرتے رہے, اور پھر ان کی وفات کوئی 1984 میں ہوئی ہے. اس سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھنی شروع کر دی تھی. خوش قسمتی سے انہوں نے ساری چیزیں اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی تھیں, اور فوٹو کاپیز تھیں جو ان سے انہوں نے تار بھیجی تھی پاکستان کے پرائم منسٹر کو. تو اس وجہ سے یہ کتاب شائع ہوئی, اور پاکستانی حکومت نے پوسٹ ہیومسلی یعنی کہ ان کے وفات کے بعد ان کو ایک تمغہ بھی دیا ہے, ستارہ پاکستان ان کی بیوی کو دیا ہے 1994 میں. تو آپ ان کی جو فیملی ہے ان کی بیوی حیات ہیں, ان کے کوئی بچے ہیں؟ ہاں جی, میرا ان کی بیوی کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے, لیکن وہ ان کی عمر اب کافی 90s میں ہے, اور ان کی جو ان سی بیٹی تھی اس کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا ہے, اور امید ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی میرا تعلق کانٹیکٹ ہوگا, تاکہ اگر ہو سکے تو اس بک کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. ہاں جی, اگر یہ میں سمجھا کہ یہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو جائے, یا اس کا ایون کیا کہتے ہیں کہ ابریجڈ ورژن جو ہوتا ہے, کہ مختصر جو اس کی کہانی کو تھوڑا مختصر کر کے اگر اردو میں شائع ہو جائے, تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی ہر لائبریری میں رکھی جانی چاہیے. یہ پاکستان کے محسن تھے. میں چاہوں گا کہ بھائی جان کے پاس واپس چلوں کہ اس کے علاوہ آپ نے شہیدوں کا ذکر کیا, ستارہ اپنے مختلف جو نشان حیدر کا ذکر کیا, اور مطلب کیا ایسی کوئی چیز ہم اس وقت آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جو کہ ہمارا کنٹریبیوشن پاکستان کو بنانے کے حوالے سے مسیحیوں کا تھا؟ دیکھیں, پاکستان کی جو کریشن میں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں مسیحیوں کا ہاتھ تو بہت زیادہ رہا ہے. ہم اپنے گھروں سے یہ چیز سنتے ہیں اور کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے کسی بچے کی جو پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. اس کے بعد جب بچہ جب جاتا ہے اصل درسگاہ میں جاتا ہے وہ اس کا اسکول سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اسکولز کتنے امپورٹنٹ ہے, اور آج پورے برِ صغیر میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, آپ جس جگہ پہ بھی جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کرسچن اسکولز تھے ان کا کتنا بڑا کردار تھا. آج بھی آپ کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز, چاہے وہ فوجی لیڈر ہوں یا چاہے وہ سویلین ہوں, آپ کے ابھی جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف, یہ خود سینٹ اینتھنی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر آپ کے اس سے پہلے جو تھے اپنا یوسف رضا گیلانی, وہ FC کالج کے پڑھے, اس کے بعد وہ سینٹ میری سے پڑھے ہوئے ہیں, پرویز مشرف سینٹ پیٹرک سے پڑھے ہوئے ہیں. اور پیچھے چلے جائیں تو ایون علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تو بالکل قائد اعظم. اچھا, میں آپ نے ایک بات کی تو میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج قائد اعظم کو جو ہے ایک وقت آیا تھا کہ 20 سال پہلے قائد اعظم کو بالکل غائب کر دیا گیا تھا کہ ان کی جو ابتدائی جو تعلیم جو تھی وہ سندھ مدرسہ سے ہوئی تھی, جبکہ وہ سندھ مدرسہ سے نہیں تھی ہوئی بلکہ وہ ہوئی تھی CMS اسکول سے ہوئی تھی, جو کہ پاکستان انڈیا بننے سے بہت پہلے 150 سال ہو گئے. وہ کراچی میں اس جگہ پہ CMS اسکول, جو کہ جسے کہتے ہیں کہ کرسچن مشن سوسائٹی, ان کا اسکول تھا, اور وہاں پہ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی, اور وہ اسکول آج بھی ہے.
تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کے بعد کالجز دیکھ لیں, یونیورسٹی دیکھ لیں, سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے جو کرنٹ پرائم منسٹر جو ہے اس ٹائم وہ بھی لارنس کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, مری کے. تو تاریخ کو انہوں نے کتنا مس کر دیا ٹوٹلی طور پہ. ان کی تصویریں ہیں قائد اعظم کی جو سگار منہ میں ہے, 2 کتے ہاتھوں میں. مجھے بتایا کہ اور کتنے مدرسوں کے پڑھے ہوئے طالب علم ہیں جن کی آپ اس طرح کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ بالکل تاریخ سے ایک طرح کا مذاق کرنے کے مترادف ہے. بھائی آصف, یہ ایک وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی تاریخ کو مس کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرتی. اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جس وقت پاکستان اور انڈیا جب تقسیم ہوئے ہیں تو اس وقت جو مسیح تھے اس وقت یہاں پہ ان کی جو تعداد جو 23% تھی, 23%. اور اسی طرح سے انڈیا میں بھی جو تھے وہ 23% تھے. انڈیا میں آج بھی وہ 23% نہیں بلکہ اس سے بڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ جو مسلم جو تھے اس ٹائم وہ 9% تھے, آج مسلم جو ہے اس ٹوٹل آبادی کا وہ 14% ہے. کرسچن جو تھے وہ اس ٹائم بھی 2.3% تھے انڈیا میں, وہ جو ٹوٹل اوور آل. آج انڈیا میں جو مسیح جو ہے انڈین کرسچن وہ وہاں پہ 2 کروڑ اور 30 لاکھ سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہ جو منورٹی کی تعداد ہوتی تھی یہاں پہ وہ ہوتی تھی 23%, جو کہ 23% سے رہ کے اکارڈنگلی آفیشلی وہ یہ کہتے ہیں کہ 4-4.5% ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ حال ہے جس نے تاریخ کو کس طریقے سے ساری چیز کو کیا ہے. اس میں وہ تھوڑا سا جو آرگومنٹ وہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ منورٹیز کی تعداد مشرقی پاکستان میں زیادہ تھی مغربی پاکستان سے, جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو اس وجہ سے تعداد کم ہوئی ہے. مطلب کسی حد تک شاید اس میں صداقت ہو, لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے پرسیکیوٹ کر کے وہاں سے بھگا دیا. ایک وقت ہوتا تھا کہ ہمارے وہاں پہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا جسے ہم کہتے تھے سیوکس, یاد ہوگا آپ کو. تو وہ جو سبجیکٹ جو تھا جب 77 میں کیا آیا کہ جو مسلم طلباء اور طالبات تھے ان کے لیے ایک خاص طور پہ سبجیکٹ دیا گیا کہ آپ نے جو ہے اسلامیات یا اسلامک ہسٹری کو لینا ہے. تو وہ کیا کیا گیا کہ وہ جو سیوک جو تھا وہ سیوکس جو تھی وہ انہوں نے لینا ختم کر دیا. اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا افیکٹ ہوا کہ جو چیزیں آپ اخلاقی طور پہ سیکھنا چاہتے تھے وہ وہاں کی وہیں رہ گئی. یہ بڑا ایک مطلب یعنی کہ زیادتی کی گئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ. سیوکس بھی تھا, ایتھکس تھا, ایتھکس بھی تھا جی, اخلاقیات بھی تھا, ایتھکس بھی تھا, سیوکس بھی تھا, اور وہ دونوں ہی مطلب یعنی کہ ختم کر دیے گئے. میرا تو خیال ہے کہ مذہبی تعلیم جو لوگوں کو گھروں میں سیکھنی چاہیے, مسیحی ہوں, مسلمان ہوں, ہندو ہوں. اس وقت جو سب سے کمی ہے ہمارے معاشرے میں وہ ایتھکس کی ہے, کیونکہ ایتھکس بھی 2 طرح کی ہوتی ہے نا, ایک انڈیویجول ہوتی ہے, ایک معاشرتی ہوتی ہے. تو معاشرتی طور پہ یہ کیا اس میں ایتھکس ہے کہ آپ ایک شخص پہ جھوٹا الزام لگائیں اور اس کے بعد اس کالونی میں اگر 10,000 بندہ ہے جن کا کوئی تعلق بھی نہیں اس بندے سے, وہ سب کے گھر جلا دیں. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. میں ایک بات پھر واپس آنا چاہوں گا, جب آپ دونوں بھائی بات کر رہے تھے مسخ زدہ ہسٹری کے بارے میں, اور اس سے زیادہ کیا مسخ زدہ ہسٹری ہو سکتی ہے جب متواتر بتایا جاتا ہے کہ ہندو اور انگریز ہمارے خلاف تھے اور ہمارے خلاف سازشیں کر رہے تھے, جبکہ ایسی کتاب جو ان سے کہ ایک پریکٹیکل کتاب ہے وہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر جو ان سے برٹش آفیسرز پاکستان کے حصے میں آئے تھے وہ پاکستان کی آرمی میں رہے ہیں, اور جو ان سے انڈیا کی طرف چلے گئے تھے ان میں سے زیادہ تر ریزائن کر کے واپس چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ زیادہ تر ان کا رجوع پاکستان کی طرف تھا. اس وجہ سے بلکہ پہلے ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ جنرل گریسی تھے شاید ان کا نام, وہ بھی کرسچن تھے. اور دوسرا مسخ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر ہے, ابھی پچھلے چند سالوں میں تو انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ وہ تقریر ایسے ہی انہوں نے کی نہیں ایکچولی. ہاں جی, تو اس میں غائب کر دیا اس کو. لیکن وہ کچھ پھر مسیحی محققین ہیں جنہوں نے پھر بڑی ریسرچ کی اور اس میں کچھ اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہماری ہیلپ کی, تو وہ انہوں نے ڈھونڈ لی ایکچولی تقریر. وہ اس ایکچولی ان کی تقریر جو ہے وہ ایک ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوئی, وہ مل گئی ان کو. جی میں صرف تھوڑی سی اس میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے ذکر کیا پاکستان کے آرمی کے سب سے پہلے چیف آرمی اسٹاف جو کہ 15 اگست 1947 سے 10 فروری 1948 تک تھا, اور ان کا جو نام جو تھا وہ تھا جنرل فرینک میسروی. تو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کے لیے وہ جگہ وہ میرے خیال دوسرے تھے جس کا آپ نے ذکر کیا. تو چلے یہ بالکل یہ آپ نے اچھا کیا کہ ایکوریٹ جو ہے انفارمیشن ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے. اور دوسرا مطلب ہے کہ ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ ایک ملک ہے جس میں میجورٹی ہندو ہے اور وہ انگریز جاتا جاتا اس کو توڑ جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا حصہ توڑ کے تو وہ جو مینورٹی ہے مسلمانوں اس کو دے جاتا ہے.
تو سازش اگر انگریزوں نے کی تو وہ تو ہندوؤں کے خلاف کی. تھاٹ پرووکنگ کوشچن ہے. ہاں بالکل بالکل, اور بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مسیحی تھے, 3 جو لیڈر تھے, کئی تو آج بھی جو ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ تو وفاداری کر دی, لیکن اپنی قوم کے لیے انہوں نے کیا کیا, جبکہ ان کو بہت ان کے ہاتھوں میں تھی بہت ساری چیزیں کہ اگر وہ چاہتے تو اپنے مسیحی لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ بانٹ سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی وفاداری کو شو کیا. اور یہاں کے جو چودھری اور یہ تھے, انہوں نے تو انگریزوں سے بہت ساری جائیدادیں لی. آپ دیکھیں یہ سارے جو زمینوں کے وارث بن گئے جب یہاں سے ہندو بھاگے یا سکھ لوگ یہاں سے بھاگے, انہوں نے تو ساری چیزوں کو قبضہ کیا. تو جو ہمارے مسیحی تھے وہ تو بیچارے جیسے تھے ویسے کے ویسے, بلکہ اس سے بھی ابتر ہو گئے, حالت خراب ہو. اور اس کے علاوہ بھائی جان, جب یہ ریڈ کلف ووٹ دیا گیا ہے, جب یہ ریڈ کلف ادھر گیا ہے اور وہ مختلف کمیونٹی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا انڈیا کو, اور مسیحی جو ان سے نمائندگان گئے ہیں ادھر, انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کے مسیحی ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کو حقائق ہیں جن کو چھپایا جاتا ہے اور جن کو مسخ زدہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ افسوس کی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسیحیوں کا جو کاسٹنگ ووٹ تھا, جب وہ ٹائی ہو گئی تھی 88 ووٹ 88 ادھر تھے 88 ادھر تھے, تو وہ مسیحیوں کے ووٹ کی وجہ سے پنجاب ملا, اور پنجاب میں 4 نمائندے مسیحیوں کی اسی وجہ سے کہ اس وقت بھی مسیحیوں کی بڑی اچھی خاصی تعداد موجود تھی. اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں وہ پنجاب سے ہی ہو رہی ہے. وہ شاید میرا خیال ہم سے بدلہ لے رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان بنانے میں ہماری مدد کیوں کی تھی, جو کہ ایک بڑے مطلب ہے کہ دکھ کے ساتھ مطلب یہ کہنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستانی مسیحی جو ہیں وہ پاکستان سے مخلص ہیں, پاکستان کو پیار کرتے ہیں, اور وہ اپنے جائز حقوق مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اور پاکستان کی ترقی, پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی مضبوطی اسی میں ہے کہ جو ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ دیں, کیونکہ اگر کسی بھی ملک میں ان کی مائنورٹیز اور ویکر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی مضبوط ہوں گے تو وہ الٹیمیٹلی ملک ہی مضبوط ہوگا. تو مسیحیوں کو ان کے جائز حقوق دینے سے انکار کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے میرے خیال میں. ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا اس چیز میں پہلے ہی چاہتا تھا کہ کیونکہ مورس بھائی نے بتایا, اب دیکھیں کہ جو بلتستان اور گلگت جو ہے, اگر یہ میجر صاحب جو ہے پاکستان میں اس کو نہ لے کے آتے تو آج پاکستان کے لیے اپرچونٹی نہ ہوتی کہ ہمارے ساتھ چائنا کا بارڈر لگتا, اور آج ہماری اکانومی جو ہے اس کا سارا دار و مدار جو ہے اس وقت جو ہے آنے والے دنوں میں سی پیک پہ ہے. اور دیکھیں سی پیک, چائنا پیک جو ہے کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, اور وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ آج گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور ہمارے بارڈر جو ان کے ساتھ مل رہے ہیں. جی, اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جان صاحب کہ اگر یہ نہ پاکستان کا حصہ بنتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ انڈیا کی سرحد افغانستان کے ساتھ مل جاتی, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں کتنے, اور پھر اس سے آگے رشیا آ جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کا پاکستان کے گرد ایک گول دائرہ بن جاتا جو ان سے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا. بالکل. ہاں جی, وہ پاکستان کے مستقبل کے استحکام کے لیے, اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اس علاقے سے گزر کے آ رہا ہے, تو آج اگر میجر ولیم براؤن نے اگر یہ پاکستان کا حصہ بنانے میں اپنی جان پہ کھیل کے تو اس کے لیے کوشش نہ کی تھی, اپنی ہی آرمی کے اپنے ہی مہاراجا کے خلاف میوٹینی نہ کی ہوتی تو آج یہ نہ بنتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو, اس میں ہم مسیحی بھی شامل ہیں, ان میجر ولیم براؤن کا شکر گزار ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ بھائی جان باسکو, بھائی مورس جان. اور ناظرین, امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو سے بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کی ہوگی, بہت زیادہ اس کو آپ نے پسند کیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. آپ ہمارے ساتھ ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے اور فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان آصف مل کو, بھائی جان باسکو کو اور بھائی مورس جان کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.